नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने कि वो क्या करतून था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा है। और इसी में वो कहते हैं कि गर्ज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशीं क्या थे। सहाबा के मुतालिक बात हो रही है। गर्ज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशीं क्या थे, जहाँ गिरो जहाँ दारो जहाँ बानो जहाँ आरा। किसी एकेडमी में नहीं पढ़े, किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, सहरा नशीं थे, ऊंट चराते थे, बकरियां चराते थे, अनपढ़ थे, उम्मी। लोग उन्हें ताना देते थे कि ये तो उम्मी है, अनपढ़ है। इस्लाम को अपनाने से, यानी कुरान को सीने से लगाने से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और तरबियत से वो उस मुकाम पे पहुंचे कि उन्होंने दुनिया को चलाया और तारीख में अनमिट नकूश छोड़े। उनके जिक्र के बगैर तारीख मुकम्मल नहीं होती। बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं और हमारे आज के नौजवान उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, बहुत सारे। लेकिन सहाबा इकराम और खुसूसन ये जो हमारे अशरा मुबशरा हैं और इनमें से खुलफाए राशिदीन हैं दर्जा बदर्जा, इनसे तो तकरीबन हर शख्स वाकिफ़ है जो थोड़ा बहुत भी तारीख से मुनासबत रखता है। और आज हम पढ़ेंगे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के खदोखाल। पहले भी हम जानते हैं, सारे ही तकरीबन जो आज मैं बयान करूंगा तकरीबन ये हमने पहले सारे सुन रखे होंगे, सिर्फ याद दहानी है। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं इसको अशरा मुबशरा, तो जाहिर है उसमें हम इतना ही कर सकते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हमें से हर एक, मैं और आप, इनकी सीरत को तफसील के साथ थॉरोली मुतालिया करें। ये तो इजमाल है ना। मैंने जिस किताब से अभी ताज़ा किया अपने सबक को, उसमें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पे कोई 35-40 पेजेस हैं। 35-40 पेजेस तो कोई बड़ी बात नहीं है, बंदा एक सिटिंग में बैठ के आराम से पढ़ सकता है। आधे घंटे में चलें, आधे घंटे में नहीं तो 1 घंटे में 2 नशिस्तों में पढ़ ले आराम से, अगर पढ़ना हो। लेकिन पढ़ना चाहिए। तो उसमें वाक़यात को कदर तफसील से बयान किया गया होता है। जी, किताब अशरा मुबशरा, कोई सी भी किताब आप ले लें, सीरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ले लें। और अगर आपने कम्प्रीहेंसिव इस पे देखना है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को, तो वो किताब है कौन सी? आपके ज़हन में कौन सी आ रही? अल फारूक, अल फारूक, अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह ताला की किताब। और एक दस्तावेज़ है ऐसी जो लोगों के अज़हान को बदल सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि शिया बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ और अनाद रखते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो मेरा एक दोस्त था एफसी में, एफसी कॉलेज में लाहौर, मैट्रिक के बाद वो वहाँ चला गया एफसी में। तो एफएससी वहाँ वो जमात, उस वक्त जमीयत आप समझते हैं, जमीयत इस्लामी का स्टूडेंट विंग था, जमीयत तलबा इस्लाम, बल्कि जमीयत तलबा इस्लाम नहीं, इस्लामी जमीयत तलबा था जो जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग था। तो उसका भाई भी उसमें शामिल था, कत्ल हो गया था, तो फिर ये भी उसी में चला गया। तो वो अपना एक वाक़या बताया करता था कि उसका जो रूममेट तो नहीं होता, एक एक कमरा एक एक को अलाउ करते हैं वहाँ पे, तो जो उसका बिल्कुल नेबर था, सामने वाला कमरा था जिसके पास वो शिया था, तो वैसे ही मुतासिर था। तो बदर कहता है ये लंबा वाक़या है, फिर किसी वक्त मैं आपके सामने रखूँगा, आज सिर्फ इतना ही। बदर कहता है कि मैंने उसको अल फारूक ज़ुन्नुरैन एक किताब है अमीन इस्लाही साहब की, तो ये यके बाद दीगरे उसको तरीके से, बड़े सलीके से उसको पढ़ने के लिए दी, और पढ़ के वो बिल्कुल चेंज हो गया। और उसने घर वालों को जाकर कन्विंस करने की कोशिश की। उसने कहा जो हम सुनते हैं, जो हमारे स्कॉलर्स या हमारे ज़ाकिर और जो हमारे भी जो मजहबी कायदीन या लीडर हैं, ये सब हमें गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड करते हैं। हकीकत ऐसी नहीं है, तारीख कुछ और बताती है। और फिर उसने रेफरेंस दिया ना, वो सारी एक तारीखी दस्तावेज है, तो वो पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा भी तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत
ایک مولانا تھے، وہ جب حضرت عمر کی سیرت کو بیان کرتے تھے تو پہلے وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر. اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ عمر کے بعد پھر کبھی پیدا نہ ہوا عمر، یعنی ان کے بعد واقعتاً حقیقت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایک پہلو سے، ان کی شخصیت کے ایک پہلو سے، ان کا تقوی، ان کی دینداری، ان کی للہیت اور اخلاص کے لحاظ سے. لیکن اگر آپ کارناموں کے اعتبار سے دیکھیں اور جو خدمات ہیں اسلام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس اعتبار سے بہرحال ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عمر ہی تھا اور والد کا نام خطاب تھا. حضرت عمر کی کنیت ہے ابو حفص، حفصہ نہیں حفص، اور فاروق لقب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے. مکہ میں بنو عدی میں پیدا ہوئے. بنو عدی جو ہے یہ 8ویں پشت پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ مل جاتا ہے ان کا، کعب پہ جا کے. اور کعب کے 2 بیٹے تھے، عدی اور مرہ. تو حضرت عمر جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ بنو عدی سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی شاخ سے ہیں. بچپن میں اونٹ چرانے کی ڈیوٹی لگائی. ان کے والد نے سخت انسان تھے خطاب، اور اونٹ تو ہوتے تھے قبائل کے پاس، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ چرانے کی ذمہ داری لگائی. لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو ایک تو انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور دوسرا انہوں نے اپنے پیشے کے طور پہ تجارت کو اڈاپٹ کیا. یعنی ساری زندگی پھر اونٹ نہیں چرائے، بچپن میں اونٹ چرائے، لیکن نوجوانی میں اور جوانی میں پھر تجارت کو معاش کے طور پہ اپنایا. اور جو ان کے شوق تھے وہ بڑے مردانہ قسم کے تھے. گھوڑ سواری اور ریسلنگ، بہت اچھے ریسلر تھے. عکاظ میں جو میلہ لگتا تھا اس میں آتے تھے نا، سخنور بھی آتے تھے اور سارے اپنے اپنے فنون کا مظاہرہ کرنے کے لیے آتے تھے، ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے وہاں پہ آ کے لوگ پورے عرب سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میلے میں جاتے تھے اور جا کے ان سے ریسلنگ کرتے تھے، جو پروفیشنل ریسلر تھے. اور گھوڑے پہ، گھوڑے کی ننگی پشت پہ سوار ہوتے تھے اور جمپ کر کے، یعنی ایک ہوتا ہے نا رکاب میں پاؤں رکھا اور پھر اس کے اوپر سوار ہوئے، بلکہ جمپ کر کے اس کے اوپر سوار ہوتے تھے اور دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ ایسے بیٹھتے تھے کہ جسم حرکت نہیں کرتا تھا. یعنی اتنی کمانڈ تھی ہارس رائڈنگ پہ. ایسے شوق تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فن سپہ گری ہے، تلوار بازی ہے، نیرہ بازی ہے اور تیر اندازی، یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے سیکھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت عمر نے ایک تاثر تو یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی. ایسا نہیں، نیوٹرل تھے وہ. اصل میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، عظیم لوگ اور مضبوط کردار کے لوگ، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہر بات میں خم کا ٹانگ نہیں اڑاتے. ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور جب تک وہ کسی بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ اس میں اب ہمیں انوالو ہونا ہے، تب تک وہ خامخواہ انوالو نہیں ہوتے. تو شروع میں غلام جو ان کا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا اس پہ تو سختی کرتے تھے، چونکہ وہ بہرحال ان کا غلام تھا اور انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے کیوں دین بدلا. لیکن اوورآل جیسے ابو لہب تھا، ابو جہل تھا اور دوسرے سرداران قریش تھے، اسلام کی مخالفت میں پیش ویسے نہیں تھے، لیے دیے رہتے تھے. اور ایک دن جب یہ مسئلہ بڑھتا رہا، نبوت کا 6واں سال تھا اور 80 کے قریب صحابہ جو ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں. اور جب یہ لڑائیاں انہوں نے دیکھی 6 سال تک، آپ کو پتہ ہے وہ جو کشمکش ہے وہ کافی شدید ہو چکی تھی. اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا، ارادہ کیا کہ میں اس کا آج حل کرتا ہوں. واقعہ کا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا تھا، قبول کر لیا تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ تھا ان کے متعلق وہ پورا ہوا. ان کے اسلام لاتے ہی صحابہ اکرام کو ایک حوصلے کا اور ہمت کا اور مضبوطی کا احساس ہوا. اور اس کے ساتھ قرآن حکیم کی وہ آیت بھی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کے ساتھ یہ جو ایمان والے آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے جانثار ہیں، یہ کافی ہے۔ 80 کے قریب صحابہ پہلے ایمان لا چکے ہیں، لیکن جیسے حضرت عمر ایمان لائے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے ہی دن جیسے ایمان لائے انہوں نے کہا کہ نماز بیت اللہ میں پڑھیں گے، کون روکے گا ہمیں؟ اور ہر موقع پہ انہوں نے، یعنی جو سرداران قریش ہیں انہیں اس بات کا احساس ہو گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے واقعتاً، کیونکہ اس سے پہلے تو جو غلام تھے زیادہ تر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی حلقے کے لوگ تھے وہ ایمان لائے۔ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کوئی غزوہ مس نہیں کیا، بڑھ چڑھ کے شرکت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعتماد تھا حضرت عمر پہ کہ ہر بات میں مشورہ کرتے تھے، یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مشورہ کیا کرو، یعنی ہمیں یہ ہدایت فرمائی اور دیگر صحابہ کو ہدایت فرمائی، ان سے ہوتے ہوئے ہم تک بھی یہ ہدایت پہنچی کہ مشورہ ضرور کیا کرو، اور حضور نے فرمایا کہ میں بھی مشورہ کرتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کی تو بظاہر لگتا ہے کہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ میں بھی مشورہ کرتا ہوں، اگرچہ عمر اور ابو بکر سے ہی کیوں نہ کروں، اور فرمایا کہ جس پہ یہ دونوں متفق ہو جائیں، ان کی رائے مل جائے، تو میں پھر کسی تیسرے سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اتنا اعتماد تھا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، نکاح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 6 نکاح ہیں حضرت عمر کے خود، کچھ تو آپ کہہ لیں کہ فوت ہوئی اور کچھ کو انہوں نے ڈائیورس دی، اور اس کی یعنی آپ کہہ لیں کہ مضبوط وجوہات تھیں، ایسے نہیں کہ ذرا سی بات پہ کسی کو ڈائیورس دے دی۔ اولاد میں 2 معروف ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 معروف ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں، وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے ہیں، جیسے فتح مکہ کے موقع پہ، غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت عمر نے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ انہیں قتل کرنا چاہیے، اور سیدہ عائشہ پہ جب وہ تہمت لگائی منافقین نے، اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ تو 5 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، تجویز کی تائید میں آیات نازل فرمائی۔ تو اتنا ان کا ذوق اور ان کا جو فہم ہے دین کا، وہ اتنا اعلیٰ درجے کا تھا، دین کی روح کو سمجھتے تھے، معاملے کی تہ تک پہنچتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وجہ یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی تو تھے نا، سیدنا علی اور سیدنا عثمان بھی ہیں، لیکن سب کے سب، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لیے تو یہ بھی شاید مناسب نہ ہو کہ ہم کسی کو کسی پہ فضیلت دیں، ہم نہیں دے سکتے، فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم بیان کی ہے، جو ہم تک پہنچی ہے، ہم اسی کے پیش نظر کچھ کہہ سکتے ہیں، ادروائز ہمارا یہ منصب ہی نہیں کہ ہم کسی کو کسی دوسرے پہ فضیلت دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی روح سے، یعنی اتنا زیادہ ان کی واقفیت تھی اور ان کی حساسیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 سے زیادہ مقامات دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ بھی آپ یوں کہہ لیں کہ بر وقت فیصلہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، ورنہ شاید یہ مسئلہ طول پکڑتا اور کسی زیادہ نقصان کا باعث بنتا امت میں۔ یعنی سقیفہ بنی سعدہ میں جب یہ ڈسکشن شروع ہوئی، اور اس سے یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شیعوں کا جی قبیلہ نہیں ہے، یہ ہے سقیفہ بنی سعدہ، یہ ایک محلہ ہے، ایک جگہ ہے مدینہ سے، ہاں سقیفہ بنی سعدہ، تو یہ ایک جگہ ہے مدینہ سے تھوڑے فاصلے پہ ہے، وہاں پہ انصار جمع ہوئے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ
شیعہ حضرات بہت بڑا ان کا ایک اعتراض بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پڑا تھا اور انہیں اپنی خلافت کی پڑی ہوئی تھی. اگرچہ ہم ان کی اس اعتراض کو ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہمیں خود تو کلیئر ہونا چاہیے نا کہ اس اعتراض کی حیثیت کیا ہے. تو آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی جماعت کو بغیر امیر کے، کمانڈر کے نہیں چھوڑا جا سکتا. اس میں حرج کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں فوج میں جب کمانڈ چینج ہوتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی وداؤٹ کمانڈ نہیں ہوتی آرم فورسز. کیوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جیسے یہاں دوسرے شعبوں میں ہوتا ہے کہ چارج چھوڑ دیا اور ابھی دوسرا جو ہے اس کی جگہ آ کے کسی نے چارج ہی نہیں لیا، 2 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، ہوتا ہے نا. مہینہ گزر جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ فلاں صاحب نے آنا تھا، انہیں ابھی چارج ہی نہیں لیا. لیکن جماعت میں یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کمانڈر ان چیف نہ ہو، نیچے اس کے کور کمانڈرز ہیں، تو اگر کور کمانڈرز میں پھوٹ پڑ جائے اور ان میں سے ایک کہے کہ میں اپنی جو اس کے ٹروپس ہیں ان کو کہے کہ میں تمہارا چیف ہوں، اور وہ ہے بھی ان کا تو کمانڈر وہی ہے نا، تو ان کو یہ حکم دے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں اور میرے حکم پہ تم جو ہے وہ بغاوت کرو فوج میں یا کچھ ایسا، اور دوسرا کچھ اور کرے، اور یا 2 لابیاں بن جائیں، 2 گروپ بن جائیں، تو اس میں امکان ہیں اور اس میں یہ خدشات ہیں کہ انتشار ہو سکتا ہے اور آپس میں تقسیم ہو سکتی، پھوٹ پڑ سکتی. اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہ جتنا اہم مسئلہ تھا جس کو قرآن حکیم نے اتنی وضاحت کے ساتھ، ہم وہ آیت پڑھتے ہیں اور شاید برکت کے لیے ہی پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آپس میں تفرقہ نہیں کر. آپس میں اس کے معنی کیا ہے؟ آپس میں اختلاف نہیں کرنا، یہ معنی نہیں ہے اس آیت کے. اختلاف تو ہوتا ہے، فطری امر ہے، صحابہ میں بھی تھا. فرقے اختلاف کی بنیاد پہ فرقے ہیں نا. نہیں وہ اور بات ہے. ولا تفرقوا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپس میں تقسیم نہیں ہونا، یعنی 2 نہیں ہونا. استاد محترم نے اس کی جو ٹرانسلیشن کی، چونکہ وہ ان کی زبان انگریزی ہے تو وہ اچھی ٹرانسلیشن، بعض اوقات ہوتا ہے ایک زبان میں نہیں پراپر ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور دوسری زبان اس کی کمی کو پورا کرتی ہے، تو انہوں نے اس کو یوں ٹرانسلیٹ کیا ڈو ناٹ بی ڈس یونائٹ. ولا تفرقوا ڈو ناٹ بی ڈس یونائٹ. کتنی خوبصورت ترجمانی ہے کہ آپس میں تقسیم نہیں ہونا. تو جب تبدیلی ہوتی ہے امارت کی تو وہ وقت ہوتا ہے تقسیم ہو سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ، اور شیطان جو ہے وہ ہر لمحہ تیار ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ انہیں تقسیم کرنا ہے. تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس تقسیم کو، یعنی اس ممکنہ خدشے کو روکا اور اس کا سدباب کیا، اور حضرت عمر نے پہل کی، حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اور گویا کہ سارے منتظر تھے اسی بات کی اور سب نے بیعت کی. تو یہ موقع یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر وقت فیصلے سے، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنرل بات کی تھی کہ یہ قریش کا حق ہے. وہ دعوے دار نہیں تھے، کیونکہ اسلام میں کوئی شخص کسی عہدے کا دعوے دار ہو نہیں سکتا، اگر ہے تو وہ نااہل ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے بنائیں تو وہ نااہل ہے، اسے نہیں بنایا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوے دار نہیں تھے. انہوں نے جنرل بات کی کہ قریش کا حق ہے، مہاجرین کا حق ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کی، اور وہ دین کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور زیادہ اچھے انداز میں رہنمائی کر سکتے ہیں. اور یہ بات ثابت کی وقت نے ثابت کی. یعنی عشرہ مبشرہ میں سے جو خدمات قیادت کے حوالے سے دی گئی ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، عمر بن عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یا ابی عبیدہ بن الجراح ہیں، تو ان لوگوں کی، یا حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ کی جو خدمات ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی جگہ دوسرا ہوتا تو ہرگز یہ خدمات نہ کر پاتا. تو یہ بات وقت نے ثابت کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بالکل درست تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بھی تھے کہ جو ائمہ ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے.
بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ رہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2.5 سال کا دور حکومت ان کے ساتھ، بالکل ان کے ساتھ رہے مشیر کی حیثیت سے. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ خصوصی مشیر. حضرت علی بھی خصوصی مشیر تھے، حضرت عثمان بھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بالکل قریب تھے، اور حضرت یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر معاملے میں مشورہ شامل رہا. اور یہ ہوا، اختلاف ہوا، کسی معاملے میں حضرت ابوبکر نے انہیں کنونس کیا اور کسی معاملے میں انہوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کیا. حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے نامزد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پہ پھر بعض لوگ، ہمارے بعض دوست یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نامزدگی بھی کی جا سکتی ہے، اور اس سے گویا کہ وہ یہ دلیل بھی لیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے. بھی جب نامزدگی ہے تو کسی کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نامزدگی تھی، اپوائنٹمنٹ نہیں تھی. انہوں نے نام دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اتفاق ہوا سب صحابہ کا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتفاق کیا، اعتماد کیا، اختلاف نہیں کیا. تو اصل چیز جو ہے وہ اتفاق رائے ہے، کنسنسس ہے، اعتماد ہے. نامزدگی، محض نامزدگی جو ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 11 سال پہ محیط ہے، اور اتنی گناگو صفات ایک شخص میں ملنا مشکل ہی ہے. ایک طرف اتنے بڑے منتظم ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں، گورنر جنرل، حضرت خالد ابن ولید جیسی شخصیات، گلہ کیا آ کے جب معزول کیا نا حضرت خالد ابن ولید کو، کمانڈر ان چیف تھے، اور اپوائنٹمنٹ کن کی تھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد ابن ولید کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے، اور وہ بالکل کامیاب جا رہے تھے، کوئی ایسی جنگ نہیں جو انہوں نے ہاری ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے بوجوہ اس کی وجوہات تھیں، اگر اس لیے کہتے ہیں نا کتاب پڑھنی چاہیے، جب کتاب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی جینوئن ریزن تھی. یہ نہیں تھا کہ حضرت خالد ابن ولید میں کوئی فالٹ تھا یا وہ کسی معاملے میں گلٹی تھے، ایسا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کچھ خدشات تھے. یہ بھی تھا، اس کے علاوہ بھی تھے. تو بہرحال جب انہیں معزول کیا تو انہوں نے آ کے گلہ کیا، جب مدینہ سے تشریف لائے نا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جس کا ہم پنجابی میں کہتے ہیں تو چنگی نہیں کی تھی میں نے لیکن حکم کی تعمیل کی. لیکن ان کا اپنا یہ حال تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سادگی کی انتہا. عام طور پہ ہمارے یہاں جو منتظم ہے اس کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس کا لوگوں پہ روب داب ہو، ورنہ لوگ اس کو ہلکا لیں گے نا. اگر اس کی شخصیت ایسی ہے کہ نہ اس کا لباس ہے کسی کام کا، اور نہ اس کی سواری کسی کام کی ہے، اور نہ ساتھ اس کے باڈی گارڈز ہیں، اس کا اسکواڈ ہے سیکیورٹی، اور نہ پروٹوکول ہے، تو لوگ اس کے ہلکا لیں گے، سر چڑھ جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل بے نیاز ہے ان ساری چیزوں سے. تو پھر کیا تھا؟ وہ کون سی ایسی چیز تھی جو کسی کو ان کے سامنے دم مارنے کی بھی مجال نہیں تھی، بلکہ جو لوگ ان سے ناواقف ہوتے تھے. مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ روم کے سفیر آئے، 2 یا 3 تھے، مدینہ میں داخل ہوئے. آ کے انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نہیں ہیں، ہمارے تو امیر ہیں، عمر فاروق، عمر ابن الخطاب. اور اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا کہ اس راستے پہ گئے ہیں، اس راستے پہ چلتے جاؤ، آگے قبرستان ہے، وہاں پہ وہ آپ کو ملیں گے. تو قبرستان کے پاس زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور گرمی تھی، تو کرتا اتار کے رکھا ہوا تھا سائڈ پہ، اور صرف تہبند باندھی ہوئی تھی. وہ دونوں پاس کھڑے ہوئے جا کے، اور دیکھتے ہی ان کے جسموں پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ہمارا تو کام ہے بادشاہوں کے درباروں میں جانا، تو یہ تو ایک بالکل سادہ سا شخص ہے جو زمین پہ لیٹا ہوا ہے، تو ہمارا یہ جو جسم ہے ہمارے قابو میں کیوں نہیں؟ تو مولانا رومی نے، چونکہ وہ آپ سمجھیں گے، کیا آپ سمجھیں گے ان کے متعلق؟ صوفی صافی تھے نا
نیک بندوں میں سے کہہ لیں. تو انہوں نے اس کو اپنی زبان میں جو انٹرپریٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے جو پورے کا پورا افق ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، ہرائزن جو ہے وہ سارا ریڈ ہو جاتا ہے، ابھی سورج نہیں نکلا، یعنی اس کے جو اثرات ہیں. تو ان کا اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا جو سورج ہے، ہیبت حق کا سورج، اس کی شعائیں جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اور یہ وجہ تھی ان کے روب میں. اور حقیقت بھی یہی ہے، یعنی اٹسیلف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے جن سے خوف زدہ ہوا جائے یا جن کا پروٹوکول ہو، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اخلاص اور کردار اتنا جاندار تھا کہ کسی کو ان کے سامنے جرأت نہیں ہوتی تھی. اچھا، فتوحات جو ہیں ایک وقت میں، یعنی ایک دور میں، خلافت 11 سال کے دور میں 22.5 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر کی خلافت تھی، اور 3 بر اعظم، اس میں مصر، اور کون کون سے، آپ تھوڑی سی ہیلپ کریں میری. ایران کے ساتھ اوپر کی طرف لگتا ہے آذربائیجان اور آرمینیا، یہ بھی ایران کے حصے تھے تب، وہ بھی فتح ہوئے. اور ایران کے ساتھ ہی یہ جو ہمارا نچلی طرف کو اگر آپ آئیں گے مشرق کی طرف، تو پاکستان کا مکران کا ساحل بلوچستان، یہ تب ایران کا حصہ تھا یہ بھی. اور افریقہ میں یعنی مصر اور پورے کا پورا جزیرہ عرب اور عراق اور روم، یعنی یہ 3 بر اعظم بنتے ہیں جہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حکومت تھی. اور اتنی بڑی حکومت کا انتظام سنبھالنا، اور کہیں پہ آپ کو پورے دور فاروقی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جہاں پہ مس مینجمنٹ ہو، جہاں پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہو یا ہوا ہو اور وہ حل نہ ہوا ہو. منٹوں میں حل کرتے تھے، چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے بڑے سے بڑے مسائل کو بھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت انہیں عطا فرمائی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جدید ریاست ہے آج کی، اس کی بنیاد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب بتاتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ 3 جو بڑے کام ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، وہ یہ تھا کہ عدلیہ کو اور مقننہ کو اور ایگزیکٹو کو، انتظامیہ کو انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور اپنی حیثیت کو انہوں نے کم کیا، اور صرف انتظامی ہیڈ کے طور پہ. عدلیہ بالکل آزاد تھی، قاری شرح کو قاضی القضاء بنایا، خود ان کی عدالت میں پیش ہوئے. یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھوڑا خریدا کسی سے اور پیسے دے دیے، چیک ویک کیا، اس کو چلا کے دیکھا، اور پیسے اپنی عمارت کے دور میں، اور جب اس کو چلا کے لے کے گئے 2 میل کے فاصلے پہ گئے تو اس نے لنگڑانا شروع کر دیا، واپس لے آئے، اور آ کے جیسے نا اس کی کلاس شروع ہو گئی، اس نے کہا چل واپس رکھ اپنا کوڑا، تو میں نے فراڈ کی تھا اور میرے پیسے نکال. تو اس نے کہا جی کہ آپ نے لے لیا، خرید لیا، دیکھ لیا، بھال لیا، اب میں واپس نہیں لے سکتا. تو بحث مباحثہ ہوا، تو حضرت شریحان سے گزر رہے تھے، تو حضرت عمر فرمایا کہ ادھر آئیے ہمارا فیصلہ کیجیے. انہوں نے بات سنی دونوں طرف کی. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ واپس کر سکتے ہیں انہیں، لیکن جس حال میں لیا تھا اس حال میں، جب آپ نے لیا تب تو نہیں لنگڑا رہا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، تب تو نہیں لنگڑا رہا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ واپس کریں، لیکن اسی حالت میں. فیصلہ یہ ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں، اس کو لینا پڑے گا، لیکن ایز اٹ از، جیسے یہ تھا ویسے اس کو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی نظر میں یہی انصاف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہی انصاف ہے. تو یعنی اس فیصلے پہ انہیں بنایا جو خود حضرت عمر کے خلاف گیا. انہوں نے دیکھ لیا نا کہ نہ یہ امیر المومنین کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو، جو فیصلہ صحیح ہے وہی کرتے ہیں، اور ان کا انتخاب درست ہی ثابت ہوا. اور حضرت عمر کا انتخاب کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوا. آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جہاں جہاں جس شخص کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، کبھی بھی ان کا انتخاب جو ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت عطا کی تھی. اور ایک اور ان کی جو شخصیت کا پہلو ہے کہ وہ اس سارے کا کریڈٹ خود نہیں لیتے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا عظیم انسان، اس کو اپنی صلاحیتوں سے واقفیت ہی نہ، اس کو پتہ ہی نہ ہو اپنے متعلق. وہ خود شناس تھے، انہیں احساس تھا اپنا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا، بندگی کا جو تقاضا تھا، وہ کریڈٹ لیتے ہی نہیں تھے. اگر کسی نے دینے کی کوشش کی، ایک موقع پہ کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، تو فوراً انہوں نے بات کو پلٹا. انہوں نے کہا نہیں، اسلام کی وجہ سے مجھے عزت ملی. مجھے کون جانتا تھا؟ میں تو اونٹ چراتا تھا اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا جب میں سو جاتا تھا اور اونٹ ادھر ادھر نکل جاتے تھے، تو میری تو یہ حیثیت تھی. یعنی کہاں لے کے گئے. اور آپ دیکھیے کہ اس بات میں حقیقت بھی ہے. اگر اسلام قبول نہ کرتے تو کون جانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ شاید کوئی بھی نہ جانتا. ابلیات عمر کے نام سے جو ان کی فہرست ہے کارناموں کی، اس میں مختلف تعداد ہے، یعنی 22-25 کام ایسے ہیں بڑے جو آغاز ہی انہوں نے کیا. جیسے باقاعدہ ایک آرمی بنائی، اس سے پہلے تو رضاکارانہ طور پہ ہوتا تھا جہاد. جیسے انہوں نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، ڈاک کا محکمہ قائم کیا، اور سوشل ویلفیئر کا محکمہ قائم کیا، یتیموں کے اور بچوں کے وظائف مقرر کیے. تو گویا کہ ایک لمبی لسٹ ہے، 22-25 کام ہیں جن کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کیا. بلکہ مالیات کا جو مالیات سمجھتے ہیں، محکمہ مال، جس کو مالیات نہیں کہہ سکتے آپ، اس کو لینڈ ریفارمز کہہ لیں یا لینڈ ریکارڈ کہہ لیں. تو یہ بھی جب یہ سارے ممالک فتح ہوئے تو یہ ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا کہ اب اس کو کیسے، انہیں تقسیم کیسے کیا جائے غنائم کو. تو صحابہ کی رائے یہ تھی شورا میں کہ چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں جو ہے خمس جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں یہ بھی تو ہے نا کہ تمہاری دولت لکی لا دولتم بین الاغنیاء، تمہاری دولت کہیں امیروں کے درمیان چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے. تو اگر ہم ان میں یہ بڑے بڑے ممالک تقسیم کریں گے تو ایک ایک کو ہزاروں ایکڑ زمین آئے گی اور یہ جاگیردار بن جائیں گے. اور جو لشکر اسلام ہے اس کی تعداد تو اتنی تھی نا، کتنی تھی؟ 50,000 سے زیادہ تو نہیں ہوئی، 20,000 30,000 میکسیمم 50,000. تو 50,000 میں اگر پورے کا پورا ایک ملک تقسیم کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ جاگیردار بن جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا کہ وہ جو زمینیں ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جائے گا اور انہیں باشندوں کو دیا جائے گا صلاحیت کی بنیاد پہ، انتظامی صلاحیت کی بنیاد پہ. جو جتنی زمین کو چلا سکتا ہے، اس کو آباد کر سکتا ہے، اس کا انتظام کر سکتا ہے، اور ان کو ایک مخصوص حصہ یعنی لگی بندی تنخواہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی. تو گویا کہ یہ کام بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جدید ریاست کے جتنے کام ہیں ان سب کی بنیاد رکھی. سوشل ویلفیئر کا نظام آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان آزاد ہے بنیادی طور پر، یہ تصور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا. کس موقع پہ؟ مصر کے غالباً گورنر تھے، ان کے بیٹے نے مارا غلام کو ناجائز. وہ شکایت لے کے آ گیا حج کے موقع پہ، اور اس نے آ کے شکایت کی کہ مجھے انہوں نے بلا وجہ مارا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو سمن کیا، گورنر کو بھی بیٹے کو بھی. ہونا تو بیٹے کو ہی چاہیے تھا نا، لیکن یہ ان کی فراست تھی. بھلے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، حضرت عمر کے سامنے وہ چھوٹا ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری شے پہ اس نے اس کو مارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کی کروا بھی دی تھی، کچھ شاید پیچ اپ بھی کروا دیا تھا اور کچھ ایکسکیوز کیا انہوں نے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ انصاف نہیں ہے، اور اس کو کہا کہ اس سے بدلہ لو. اس نے کہا گورنر کے بیٹے نے کہ امیر المومنین یہ میرا غلام تھا. تو تب حضرت عمر نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ اس کی ماں نے اس کو آزاد جانا تھا، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ اس کو غلام بناؤ؟ یعنی انسان پیدائشی آزاد ہے، یہ تصور انہوں نے دیا. کوئی انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا، اس میں لاجک کیا ہے؟ یعنی غلام ماں تو ہو سکتی ہے کسی کی لونڈی، باپ تو غلام ہو سکتا ہے، لیکن جو بچہ ہے پیدا ہوا وہ تو غلام نہیں ہے نا. نہیں سمجھ؟ وہ ایک انڈیویجول وجود ہے نا، اس کی ایک اپنی حیثیت ہے. باپ اس کا غلام ہے تمہارا یا ملازم ہے،
چلے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ باپ ملازم ہے یا ماں ملازمہ ہے تو کیا اس کی اولاد بھی ملازم ہوگی؟ نہیں، وہ آزاد ہے. اب بیٹا بھی ڈاکٹر ہوگا. چلیں یہ مثال بھی دے لیں آپ، کوئی حرج نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہرحال یہ تصور دیا اور آج دنیا نے اس کو اپنایا ہے ایک بنیادی اصول کے طور پہ. حضرت عبداللہ نہیں ہیں، وہ اور ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جن پہ حد جاری کی. خطبہ جمعہ میں ہم ایک بات سنتے ہیں، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، اللہ کے حکم میں انتہائی سخت تھے. زیرو ٹالرنس، کوئی مذاق نہیں ہے. شریعت، دین کے اصول، دین کے قوانین کوئی مذاق نہیں ہے. ہوا یوں کہ حضرت عمر کے ایک صاحبزادے ہیں، مصر میں تھے غالباً، وہاں انہوں نے شراب نوشی نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں یہ بھی غلط مشہور کیا گیا کہ انہوں نے شراب پی تھی اور ان پہ حد جاری ہوئی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ شراب نوشی کرتے ہوں. انہوں نے کھجوریں بھگو کے رکھی، نبیذ پیتے تھے نا بنا کے، کھجوریں بھگو دیتے تھے اور 1-2 دن پڑی رہتی تھی اور پھر وہ پی لیتے تھے. انہوں نے وہ کھجوریں بھگوئیں اور ان میں تبخیر ہوئی، اور جب انہوں نے پیا تو انہیں تھوڑا سا اس سے نشہ ہوا. شراب نہیں پی انہوں نے اپنے طور پہ، تو وہ نبیذ پی. اور ان کا تقوی یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہے اور یہ بن چکی تھی، اس میں خمیر آ چکا تھا اور اس نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے میرے حواس کو، لہٰذا مجھ پہ حد جاری کی جائے. انہوں نے خود سے یہ کہا. وہاں کی جو لوکل انتظامیہ تھی، گورنر تھے یا قاضی تھے، تو انہوں نے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ یہ ایسی بات نہیں. انہوں نے کہا نہیں. جیسے وہ صحابیہ جو آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئی اور پھر اس کو روٹی کھاتے ہوئے دکھایا، تو کو بار بار آئی اور اس کو پھر بالآخر رجم کیا گیا. تو یہ ان لوگوں کے جذبات تھے کہ اگر غلطی ہو جاتی، خواہ وہ شعوری ہو یا لا شعوری، تو انہوں نے کہا نہیں مجھ پہ حد جاری کی جائے. تو انہوں نے ان کی دلجوئی کے لیے انہیں کوئی تنکے لے کے ہلکا ہلکا سا یوں کر کے لگا دیا، ٹچ کر دیا، اور انہیں کہا کہ بس جی آپ کا یہ تھا مطالبہ کہ حد جاری کی جائے، آپ پہ حد جاری ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی. اس میں ہمارے لیے اور بھی بڑے رہنمائی کے پہلو ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ شریعت کے قوانین مذاق نہیں ہیں، اگر حد جاری کرنا تھی تو پھر حد جاری ہونی، یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں چلے گی یہاں پہ. اور فرمایا کہ دوبارہ حد جاری کی جائے، کیونکہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے. یا تو یہ کہ قاضی فیصلہ دیتا کہ نہیں ہوگی، نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا، تو بات دوسری تھی. چونکہ اب آپ نے فیصلہ دیا کہ بنتی ہے، حد جاری ہونی ہے، اور آپ نے وہ غلط طریقے سے کی، مذاق کیا ہے، دوبارہ حد جاری ہوگی. اور دوبارہ پھر کوڑے 80 لگائے گئے. اور یہ ان کی، اگر اسماعیل اپنی جان دے سکتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کوڑوں کے لیے پیش نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اپنے باپ کے اور اپنے امیر المومنین کے حکم پہ سر تسلیم خم کیا اور وہ کوڑے دوبارہ کھائے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کوڑوں سے ان کی وفات ہوئی، یہ بھی غلط ہے. ان کی وفات اس وقت نہیں ہوئی، وفات ان کی کچھ عرصہ کے بعد، بھلے وہ کچھ دن ہی ہوں لیکن کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصہ کے بعد ان کا انتقال ہوا. اس وقت کوڑوں کی ضربوں سے ان کا انتقال نہیں ہوا. اور وہ ضربیں اتنی شدید ہوتی نہیں، 80 کوڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ شدید ضربیں نہیں ہوتی کہ کوئی انسان ان سے ماری جائے. اگر کوئی بہت کمزور ہو تو الگ بات ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کہہ لیں کہ انداز تھا. تو 3 منٹ ہیں. کارنامے تو بے شمار ہیں لیکن وقت بھی ختم ہو گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک حیران کن امر ہے کہ 13 اگر ہم جمع کر لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2.5 سال، اور حضرت ابوبکر جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال ہی چھوٹے ہیں، اور حضرت عمر کی خلافت 13 سال ہے، تو اس میں سے 2.5 نکال لیں تو پیچھے 10.5 بچے. تو انتقال کے وقت عمر وہی تھی تقریباً 63 ایئرز، 63 سال. اور جو یہ لونر سسٹم کے اعتبار سے ہے نا، چاند کے اعتبار سے، اور اگر آپ سولر سسٹم سے لیں گے تو یہ بنتی ہے تقریباً 60 سال. تو عمر اتنی ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی اتنی ہوئی، حضور کے جو سب سے قریبی تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی اتنی ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اتنی ہی ہوئی. اور اتنی عمر میں انہوں نے تاریخ لکھ دی.
تاریخ کا رخ موڑ دیا. اور 26 ذوالحج کو حملہ کیا ابو لولو فیروز نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے فرما چکے تھے کہ یعنی اشارتاً حضرت حذیفہ سے ایک دفعہ حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ حذیفہ مجھے اس فتنے کی خبر دو جو پہلے ویسے ہی پوچھا کہ حذیفہ مجھے اس فتنے کے متعلق بتاؤ. تو انہوں نے کہا امیر المومنین فتنہ انسان کا مال, اس کی جان, اس کا پڑوسی اس کے لیے فتنہ ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ مجھے اس فتنے کے متعلق بتاؤ جو سمندر کی لہروں کی طرح اٹھے گا. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کو اس سے کیا خدشہ ہے, آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. تو انہوں نے کہا وہ توڑا جائے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ تو پھر کبھی بھی بند نہیں ہوگا, قیامت تک بند نہیں ہوگا جب وہ ٹوٹ ہی گیا. تو یہ کہہ کے وہاں سے چل دیے, اور جو پاس لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کوڈ ورڈز میں باتیں ہوئی ہیں کیا تھیں, وہ دروازہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ یہ خود ہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ بات ارشاد فرما چکے تھے کہ فتنوں کے درمیان میں عمر کی ذات جو ہے وہ ایک بند مضبوط دروازے کی مانی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی. یہ ایک مسلسل امتحان ہے. اور اقبال نے بھی اس کو کہا نا کہ قزم ہستی پہ ابھرا ہے تو مانند حباب, یعنی ایک سمندر ہے ہستی کا جس میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آتے ہیں, اور اس سمندر میں ایک شخص کی کیا اہمیت ہے. ایسے ہی ہے جیسے سمندر پہ کوئی ایک بلبلہ ابھرے. تاریخ میں کتنے ارب انسان ہیں, اس وقت ہی 8 ارب ہیں, اور 8 ارب میں ایک میں ہوں, تو میری کیا حیثیت ہے. تو ایک بلبلے کی مانند ہے, اور وقت بھی بہت مختصر سا ہے, چند سال ہوتے ہیں. تو اقبال نے بڑی اچھی تشبیہ دی ہے کہ قزم ہستی پہ ابھرا ہے تو مانند حباب, اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. جو چند سال دیے گئے ہیں, تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے تجھے, بلبلے کی مانند یہ تمہارا امتحان ہے. تو اس دور میں بھی امتحان تھا, اس دور میں بھی امتحان ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے, بعض لوگوں نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے, اور اس کی طرف کچھ یعنی اس کے جواز میں کچھ دلیلیں بھی دی ہیں, لیکن اس پہ کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, تحقیق نہیں ہو سکی کہ آیا اس کے پیچھے کوئی تھا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کے کوئی کسی بڑی شخصیت کو قتل کر دیتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا تھا. جیسے نوابزادہ لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا, آج تک نہیں پتا کہ وہ جو اکبر نامی پٹھان تھا اس کے پیچھے کون تھا. ایسے ہی وہ آیا, اچھا وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا, ایرانی نسل تھا, ابو لولو فیروز, اور آ کے اس نے کہا کہ مجھ سے میرا آقا خراج زیادہ لیتا ہے. تو اس نے فرمایا تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا میں نہیں چکیاں نہیں بناتا تھا, چکیاں نہیں بناتا تھا, وہ سامان بناتا تھا سپہ گری کا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نقاشی کا کام کرتا تھا, پروفیشن اس کا یہ تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو تم کام کرتے ہو اس لحاظ سے تو یعنی اس میں تو اچھی انکم ہے, اس لحاظ سے تو تمہارا یہ ٹھیک ہے, جو وہ لیتا ہے تم سے یہ مناسب. تو وہ چلنے لگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ہوا سے چلنے والی چکی بڑی اچھی بنا لیتے ہو. یعنی ہوتا ہے نا جیسے ایک سائڈ بزنس ہے, یا ایک شخص جو ہے وہ کوئی اور کام بھی کر لیتا ہے, تو یہ اس کا پیشہ نہیں تھا, لیکن حضرت عمر کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ کام بھی کر لیتا ہے. تو اس سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ہوا سے چلنے والی چکی بنا لیتے ہو, تو مجھے بھی ایک چکی بنا کے دو. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز شرق اور غرب میں, مشرق اور مغرب میں سنی جائے گی. تو یہ ڈائریکٹ تھریٹ تھا. ہم شاید اس کو نظر انداز کرتے, لیکن حضرت عمر کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی, لیکن اس کے باوجود اپنے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں رکھی. جیسے آج ہمارے کہنے کو بہت بہادر ہیں ہمارے سارے, کوئی ایکسیپشن نہیں, کوئی ایکسیپشن نہیں. سچی بات ہے, میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں. وجہ یہ کہ وہ ایمان نہیں ہے. دیکھنے میں ہمیں لگتے ہیں بہادر, لیکن بہادر نہیں ہے. ایمان جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے, ہم نے وہ دیکھے ہیں. میں نے الحمدللہ آج کے دور میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بہادر, جنہیں میں مانتا ہوں کہ واقعتاً بہادر تھے. یعنی کئی دفعے کا زخمی ہوا ایک شخص
اور اس کی پسلیاں نکلی ہوئی ہیں. ایک دفعہ نکلا، زخمی ہوا، شل لگا، پسلیاں 2 نکالنی پڑی. شفا میں لے کے آتے تھے کراچی میں ہیلی کاپٹر میں ڈال کے. دوسری دفعہ زخمی ہوا، ہاتھ اڑ گئے. تیسری دفعہ زخمی ہوا، کہیں گردن میں گولیاں لگیں، اور وہ گولیوں کی برسات میں ایسے چلتا تھا جیسے پھولوں کی برسات میں جا رہا ہوں. تو یہ بہادر ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں. اس بات پہ ان کا یقین ہے، ایمان ہے، اس لیے وہ کسی سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. انہیں پتا ہے کہ جب جانا ہے، اگر کل جانا ہے تو کل ہی جانا ہے میں نے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کس کا یقین تھا؟ لہٰذا انہوں نے کیا، ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر، اور اس زمانے میں تو خدشات بھی بہت زیادہ تھے، خطرہ بہت بڑھ چکا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی سیکیورٹی نہیں کی. تو وجہ کیا تھی؟ پیچھے ایمان تھا ان کا. بہرحال وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا اور اس نے وار کیے، 6 وار کیے، ایک نہیں کیا، ایک کے بعد دیگرے 6 وار کیے اس نے، اور سارے یہ نچلے حصے پہ پیٹ پہ ہوئے. اور 4 دن 26 ذوالحج سے 1 محرم تک جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا. اس وقت کوئی اسٹیچنگ، کوئی ایسا سرجری تو تھی نہیں. دوائی پلاتے تھے حکیم، وہ بھی نکل جاتی تھی. دودھ پلاتے تھے، وہ بھی نکل جاتا تھا. 6 دن لیکن پورے ہوش و حواس میں تھے، ساری باتیں کی. عمر مملکت جو ہے اس میں دلچسپی لیتے تھے. اور انہی دنوں میں یہ پھر چلی نا کہ آپ کسی کو اپوائنٹ کریں اپنی جگہ پہ، اب آگے کون ہوگا. تو مختلف تجاویز آئیں، تو انہوں نے پھر 5 نام دیے، اور کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر کو کریں. تو ان کے متعلق فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ بنو عدی میں سے کسی اور کو اس ذمہ داری میں ڈالوں. یا یہ فرمایا کہ میں اس کو نامزد کروں جس کو طلاق بھی دینا نہیں آتی. تو اچھا یہ بھی تھا کہ جب وہ کوئی کام کرتے تھے تو اس کے لیے جواز ہوتا تھا ان کے پاس. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ سب سے جو مشکل فیصلہ ہے حضرت عمر کے دور کا میری نظر میں، وہ حضرت خالد بن ولید کی معزولی. بغیر وجہ کی معزول نہیں کیا جا سکتا، کسی کو کیا جا سکتا. صحابہ کا اگر یہ اعتراض ہوتا صرف خدشہ، تو اس خدشے کے پیش نظر تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے نا، بلکہ یہ تو ان کی کوالٹی ہے. نہیں سمجھے بات؟ اگر کسی کے متعلق فوج میں یہ تاثر ہو کہ یہ ہر جنگ جیتے ہیں، ہمارا سالار اتنا قابل ہے، تو یہ تو کوالٹی ہے. اس کے بعد بھی تو وہ جنگوں میں رہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چارج فریم کیا ان پہ، اور سفیر بھیجا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخ ہے اور یہ اسلام کا حسن ہے. اور انہوں نے گلے میں یوں کپڑا ڈالا، ایکیوز تھے نا، انہوں نے کپڑا ڈالا اور وہ جو سوال تھے وہ سامنے رکھے. اور حضرت خالد بن ولید نے اپنی صفائی پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت بھی، اس موقع پہ بھی، اور جب حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو تب بھی انہوں نے اپنی صفائی پیش کی. اور وہ بات سمجھ میں ٹھیک ہے، ان کی وہ صفائی بنتی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک جواز، بہرحال اس کے لیے ایسے تو نہیں معزولی ہو سکتی نا. تو اس موقع پہ بھی انہوں نے یہ جواز بھی دیا ساتھ کہ اس کو تو طلاق بھی دینا نہ آتی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، تو اس کو میں کیسے خلیفہ نامزد کروں. تو بہرحال تاریخ کا یہ جو درخشاں ستارہ ہے، 1 محرم کو 644 عیسوی سن بنتا ہے، اس دنیا سے چلے گئے. اور پھر وہی بات ہے کہ آج تک عمر دوبارہ پیدا نہیں ہوا. جی قاتل کو نہیں مارا گیا، قصاص نہیں لیا گیا. قصے نہیں یہ تو قصے ہیں، ایسا نہیں تھا. ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ قانون کی بہرحال پاسداری کرنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
یعنی وہ موقع بھی جب وہ گئے ہیں اور کسی گھر میں وہ کوئی شراب وغیرہ پی رہا تھا نا، تو اس پہ جب انہوں نے اس نے آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کو شریعت نے کیسے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے گھر کی دیوار پھلانگ کے اندر ہیں بغیر اذن کے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹ گئے، یعنی اپنے دعوے سے، ورنہ تو اس کو سزا دیتے، لیکن اس کو سزا نہیں دی کہ مجھے اس کی پرائیویسی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ تو قانون کی ہاں ہو سکتا ہے، چونکہ وہ بہرحال قانون کی پاسداری کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جو قانون ہے۔ سیشن آف کر دیں، سوال جواب ہوتے رہیں گے۔